पाक भारत बढ़ती कशीदगी और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दिफा पाकिस्तान के मारूफ जो हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में आ गया है? जिस तरह के इक़दाम भारत ने किए हैं कि वो पानी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो कहते हैं ना कि आपकी शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कुछ वो कर सकता है वो कर रहा है, क्या आप कहेंगे इस वक्त? जी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा असेसमेंट है कि पाकिस्तान तो हालत जंग में पहले भी था, इसलिए कि जितना हाई प्रोफाइल अटैक जाफर एक्सप्रेस पर हुआ और हमें पता है कि उसके पीछे कौन सी एजेंसी है, कौन सा मुल्क है, रॉ है, साफ ज़रा है, इंडिया है। उसके अलावा पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का और सिविलियंस का खून बहाया गया, तो और जंग किसको कहते हैं भाई? जब आपके पास आपके अगेंस्ट इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो और अंदर पॉलिटिकल रैंगलिंग को भी हवा दी जा रही हो और आपका फिजिकल खून भी बह रहा हो, तो आप तो जंग में थे। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी ये वो नेक्स्ट नॉच पर चले गए हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने काम किया है पहलगाम वाला, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम कूल एनालिसिस करें तो उन्होंने 2-2.5 ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं और 1.5 रह गया। मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया जनाब। पहली बात ये कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का बड़े अरसे से वो कह रहे थे, उसका उन्होंने ऐलान कर दिया बाकायदा, उसको बहाना बनाकर एक चीज उन्होंने अचीव कर लिया। अब इसको आगे चलाएंगे, वो बात की बात है। दूसरी बात ये है कि वो आपने देखा होगा कि इलीगली इंडियन हेल्ड ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने बहुत हाई लेवल का क्रैकडाउन किया है। तो वो बड़े अरसे से जो एक उन्होंने फसाद कायम किया था कि जी वहां पर अमन अमान हो गया, ये वो, उसकी कल ही तो खुल गई। लेकिन उनको ये मौका मिल गया कि उन्होंने दोबारा से एक बिल्कुल फ्रेश वेव जो है ना टेरर की उन कश्मीरियों पर खोल दी है। तीसरा ये कि वो हमारी तवज्जो हटाना चाह रहे थे वेस्टर्न बॉर्डर से, ताकि हम ईस्ट की तरफ थोड़ा मतवज्जो हों और वहां से काम दोबारा शुरू हो जाए। वो आपने देख लिया है, आज भी अटैक हुआ है, कल भी ट्राई की, इससे पहले 70 लोग मारे गए थे उनके, तो वो भी है। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने ये 2-2.5 जो है वो कर लिया। अब जो मैं क्यों कह रहा हूँ 2.5, आधा ये भी रह गया कि पाकिस्तान की तो जो भी उधर भी है वो लड़ाई हम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो उनका है वो ये है कि क्योंकि वो ये सारे काम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही शोर मचाकर आप ये समझिए कि एस्केलेशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम जवाबी साथ बलूचिस्तान में और इधर उधर हो रहा है, जब उसके लिए आवाज उठाएं तो लोग यही समझें कि यार ये इसका रिएक्शन है जो हिंदुस्तान ने किया है। तो मेरे भाई, ये बहुत लीथल अटैक है, ये बहुत गहरी सोच है उनकी। ये अलग बात है कि उनके जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो मिलिट्री हायरार्की है, उनके दरमियान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिलिट्री हायरार्की समझती है कि उन्होंने चीजें अचीव कर ली हैं, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो पीछे से जो हमले हैं वो करते रहे। जबकि पॉलिटिकली हायरार्की ये समझती है कि हमने लोगों में इतनी उम्मीद पैदा कर दी है कि अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इंटरनेशनल फेस सेविंग के लिए भी और डोमेस्टिक फेस सेविंग के लिए भी। तो ये मेरा एनालिसिस है कि अभी तक जो कुछ हुआ है, बिल्कुल मेरे ख्याल में वो बुल्सआई है आपका, जो ये तज्जिया है बिल्कुल कहते हैं ना हदफ के ऊपर है। वाकई भारत ने ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए हैं। क्या वजह है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, यकीनन जो है अंगुश्तमाई तो की थी भारत की जानिब, लेकिन हम उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके उस चीज़ को कि जिस तरह भारत ने जो है पहलगाम के वाक़े को किया और करने की कोशिश की है उन्होंने। और उसके जो कहते हैं ना कि एडवांटेजेस, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जी उन्हें इंडस वाटर ट्रीटी को डाइल्यूट करना था, ख़त्म करना था, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब तक क्या रहा और क्या होना चाहिए? जी, पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि जो होना चाहिए था वो तो इससे भी बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ हिंदुस्तान ने किया है, क्योंकि वो वाकया तो इससे भी ज़्यादा सीरियस था। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि हम जिस तरीके से अपने मामलात में उलझे हुए हैं, मुआशी मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनल पॉलिटिकल मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इस किस्म के जो उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड थे। अब चूंकि ये मामला हुआ है, पूरी कौम मुतहद होकर फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है और हमने उनके एक दुश्मन के लिए एक हो गए, तो आपने देखा होगा डिप्लोमेसी में भी तेजी आई है और हमारी जो जवाब है उसमें भी तेजी आई है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें जो पहले हमारे साथ जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर इससे बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लेवल पे शोर भी लगता है ये लोधी साहब के देखिए ना कि दुश्मन जो है वो अमल कर रहा है, इनिशिएटिव जो है वो उनके पास है और पाकिस्तान जो है रद्द अमल कर रहा है। जब भी आप रद्द अमल होते हैं तो आप दुश्मन से 1-2 कदम पीछे हो जाते हैं।
جب آپ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کیا؟ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ابھی وہ کیا کریں گے، کیونکہ ابھی اسکوپ بہت کم ہو گیا ہے آف اینی بگ ایونٹ فرام انڈین سائڈ. یہ میرا اپنا اندازہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنا کچھ پہلے ہی کر رہے ہیں، ہمارا خون پہلے ہی بہا رہے ہیں. ہمیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے کچھ انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے ہمیں اسٹرینگولیٹ کریں اکنامیکلی، اور اندر جو ہمارے تھوڑا بہت چپکلشے ہیں جو اس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ تو پہلے ہی بڑے بزی ہیں یہ سارے کام کرنے میں. اب میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کیا جواب دیں گے اپنے عوام کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اس میں میرا خیال ایک فیس سیونگ کا عنصر ہے ان کے پاس، اور وہ میری نظر میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم آبی جارحیت کو اعلان جنگ سمجھیں گے، تو انہوں نے آبی جارحیت کے کچھ نمونے پیش کر دیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پانی بڑھایا گیا بغیر نوٹس کے، پانی کم کیا گیا بغیر نوٹس کے. اس کا مطلب انہوں نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے. تو ابھی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی وہ جو کہہ رہے تھے کہ اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، تو ہم نے تو وہ کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. یعنی کہ وہ یہ ٹرائی کریں گے کہ اونس آف رسپانس وہ ہمارے اوپر رکھیں، تاکہ اگر ہم کوئی پہل کریں تو وہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے اسٹریٹجسٹ بھی سمجھتے ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس ٹریپ میں جائیں گے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا if you fail to walk the talk، ٹھیک ہے نا، کہ آبی جارحیت تو ہو گئی، اور وہ کل کو انہوں نے اگر ٹیسٹ واٹر کر لیا کہ جی آپ نے رد عمل نہیں دیا، بالکل اسی طرح جیسے 2019 کا انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا جو انضمام تھا بھارت کی یونین ٹیریٹری میں بہت بڑا قدم تھا، لیکن پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ اتنا میچنگ نہیں آیا تو اس زمانے میں بھی. تو وہ تو مطلب ہے کہ جو اپنی ریڈ لائن اس میں کہتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک بوائلنگ فراگ فینومینا ہے، جس میں وہ اپنا ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا جب کہ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے. تو میرا خیال ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پر تو ہمیں پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ہمیں باقی چیزوں میں اتنا الجھایا ہوا تھا، یا ہم خود الجھے ہوئے تھے. ہماری اپنی بھی اس میں بہت سی خطائیں ہیں کہ اب میرا خیال ہے موقع ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر آپس میں ایکا کر کے کچھ چیزوں پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے اندرونی طور پہ ملک کو اس طریقے سے چلانا ہے، اور بیرونی جارحیت کے خلاف سب نے اکٹھے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر پائیں گے. ورنہ یہ ان کی چال جو ہے یہ بہت شاطرانہ ہے. نہیں، بہت خوفناک ہے، مطلب خوفناک ہے اس وقت پاکستان کے. کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ سالمیت پہ ضرب لگا رہے ہیں ہر طرح سے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں پانی سے چوک کر رہے ہیں، آپ معیشت پہ ضرب لگا رہے ہیں، تو اور کیا رہ گیا؟ اس تناظر میں دیکھیں کہ اب بھی بعض حلقے ہمارے کہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، میں بھی اس سے اتفاق کروں گا کہ بحالت جنگ ہے ہم، اس پہ ہمیں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بھارت کی طرف سے کسی قسم کی سرجیکل اسٹرائک، جیسے آپ کے اسسمنٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا فی الوقت آج کے لیے، آپ ابھی بھی بعض لوگ جو یہ اسپیکولیٹ قیاس آرائی کریں کہ وہ کریں گے کہیں نہ کہیں کہ وہ ایل او سی پہ کریں، وہ کہتے ہیں نا کوئی فضائیہ کو اپنی استعمال کریں یا ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کریں، اس کا کتنا خطرہ ہے، خدشہ ہے؟ جی میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ کوئی بڑا کام تو کرنے کے وہ اہل نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو اوور آل توجہ ہوگی ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا فوکس کر دیا یہاں پر، تو وہ ایسا کام کوئی نہیں کر پائیں گے. وہ جو ان کے امریکن وزیر خارجہ کا جو بیان تھا نا، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے کام کر، وہ دو میرے ذہن میں آتے ہیں. میں اس کا برملا آپ جگہ بتا بھی رہا ہوں. ایک تو وہ کوئی ہائی پروفائل سلیکٹڈ اسیسینیشن کر سکتے ہیں، وہ پہلے بھی انہوں نے کی ہیں، اور جو ہم نے اس پر بھی کوئی انہوں نے کہا صاف کہ ہم نے گھر میں گھس کے یہ مارا، انہوں نے باقاعدہ مان 20 لوگوں کو قتل کرایا ہے پاکستان میں، 20 لوگوں کو. جی پاکستان میں، کینیڈا میں الگ ہوا، امریکہ میں الگ ہوا. جی تو ٹیررزم کے ساتھ اس کو منسلک کر کے کہ ہم تو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹیررزم ختم کرنے کے لیے، اور ایسا کوئی کام کر. دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ لانگ رینج ڈرونز، بڑے ڈرونز استعمال کر کے وہ کوئی ایسی چیزوں کو ہدف بنا سکتے ہیں، ایسی عمارتوں کو ہدف بنا سکتے ہیں جن میں وہ یہ کہیں کہ کوئی ٹیرر ایکٹیویٹیز کی ٹریننگ یا کچھ ہو رہی تھی، جیسے مرید کے ہے، جیسے بھاولپور کے کچھ علاقے ہیں. تو لیکن مرید کے میں آنا یا بھاولپور میں آنا، وہ تو انٹرنیشنل بارڈر کو آپ کراس کر رہے ہیں، اور پھر تو پاکستان کی طرف سے جواب دینا جو ہے ناگزیر، اگر نہیں دیں گے وہ تو پھر بات نہیں بنے گی. جی
تو میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا جواب نہیں آئے گا، میں نے یہ کہا کہ ان ٹائٹ حالات میں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اور ان کی طرف سے یہ پھر واویلا مچایا جائے گا کہ معمولی بات ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف ٹیررسٹ کے اگینسٹ کیا اور ان ٹیررسٹ کے اگینسٹ کیا جو کہ انٹرنیشنلی ٹیررسٹ مانے جاتے ہیں. پھر وہ بھاگیں گے پورے سیکورٹی کونسل میں ہر جگہ کہیں گے کہ اس کا اگر جواب آیا تو پھر ہم بہت بڑا جواب دیں گے. تو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایسکیلیشن کو. پاکستانی اسٹریٹجسٹ اس بات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ضرور کوئی اس کا تیار کیا ہوگا، مجھے یقین ہے. لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم تو خیر ہمیں خود ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ کب ہم نے جواب دینا ہے. کیونکہ ایک چیز اب پکی ہو گئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ کے بہت سارے اور مسائلوں نے جنم لینا شروع کر دیا. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ہماری شہرک ہے اور شہرک پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہے. تو اب بھی اگر آپ کوئی سکہ بند اسٹریٹجی نہ اپنائیں تو یہ میرا خیال ہے بڑی کوتاہی ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ وہ ضرور بنی ہوگی اسٹریٹجی اور اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. جو آپ انڈین میڈیا کو ملاحظہ کیجئے، آپ جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی گفتگو سنیں، ان کے یوٹیوبرز کو دیکھیں، اور حتیٰ کہ کانگریس کے جس کو نام نہاد ایک سیکولر جماعت کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے وار ہسٹیریا جو ہے جنگی جنون پھیلا رہے ہیں. تو اس پہ بھی اگر مطلب ہے کہ جو ہمارے یہاں کے فاختائیں ہیں، پاکستان میں بھی کچھ فاختائیں ہیں، ابھی بھی کچھ کبوتر ہیں جو بڑا امن کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی آشائیں ہیں. آپ کے خیال میں بالکل دشمن نے تو اپنے ایک نیت صاف ظاہر کر دی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو دونوں طرف امن امان کا کوئی ماحول ہو یا دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر تشدد یا اگریشن نہ کی جا رہی ہو تو پھر تو ہمیشہ امن ہی کی خواہش کرنی چاہیے، پھر تو ان فاختاؤں کی بات سنی جا سکتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ آلریڈی ہم پر حملہ ہوا ہے، وی آر آلریڈی انڈر اٹیک، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا جب آپ کے اوپر حملہ کیا جائے تو ناٹ فائٹنگ بیک کوئی آپشن ہے؟ نہیں ہے. تو we have to fight back. The only thing is we have to fight back at appropriate time with appropriate means. But یہ ہمیں مسئلہ حل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جو مزید جتنی عمر ہے پاکستان کی ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا قیامت تک، گھٹ گھٹ کر جئیں گے. اس گھٹ گھٹ کر جینے سے بہت بہتر ہے کہ ہم کھل کے وہ کام کریں جس کا کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے بھی ضرورت ہے. تھا کہ پاکستان انیشیٹو رکھا کرتا تھا اپنے پاس. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مطلب 8-10 سالوں میں وہ انیشیٹو نہیں رہا. اور وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ امن کی بات، یقیناً بالکل ہم سب امن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، ہیجمنی نہیں پاکستان قائم کرتا، لیکن دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا. وہاں تو مطلب ہے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا. تو ظاہر ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے، اونس جو ہے وہ تو بھارت پہ جاتا ہے حالات خراب کرنے کا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک دو اچھے ہائی پروفائل آفسرز، سینئر آفسرز کو سیک بھی کیا گیا ہے ایئر فورس میں بھی اور آرمی میں بھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایز پروفیشنل وہ اپنی صحیح رائے دے رہے ہوں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے، اسپیشلی جو ان کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت بڑا ہے، اور جو جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے، انہوں نے ایسی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ ان کی فیس سیونگ ممکن نہیں ہے جب تک وہ کچھ کرے نا. لیکن جب وہ کچھ کریں گے تو اس کا جب جواب جائے گا تو پھر کیا فیس سیونگ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ وہ پھنس گئے ہیں جس کو کہتے ہیں قسم کے ٹریپ میں، کمٹمنٹ ٹریپ میں، کہ انہوں نے کمٹ کر لیا اور ٹریپ میں آ گئے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کچھ نہ کریں پھر بھی بے عزتی ہے، کچھ کریں تو شاید بڑی بے عزتی ہو جائے. تو اب دیکھیں وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً گفتگو سنی کہ جناب دشمن جو ہے بالکل ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا، اور اس میں جو جنرل صاحب نے بہت ساری اہم باتیں کی، اس میں سب سے اہم بات یہ کی کہ اگر ہمیں دشمن کو صحیح طریقے سے منہ دینا ہے تو پاکستان کے جو اندرونی سیاسی تضادات ہیں آپ کو ان کو حل کرنا پڑے گا. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ متحدہ محاذ مضبوط ہم قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک جناب آپ بیرونی دشمن سے اس طرح سے نہیں نمٹ سکتے جس طرح سے ہمیں نمٹنا چاہیے.